फ़ाइज़ बिल-फ़दाइल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, है देखना हराम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। मेरी राह हयात के दुश्वार मरहले, मेरी राह हयात के दुश्वार मरहले हल हो गए तमाम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। महमूद का अय्याज़ तो बस एक ही रहा, महमूद का अय्याज़ महमूद का अय्याज़ तो बस एक ही रहा, लाखों बने अय्याज़ तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। लाखों हसीन सामने आए भी तो क्या है नसीर, लाखों हसीन सामने आए भी तो क्या है नसीर, आँखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम मासूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में उनके हुज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों का खैराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़े कायनात का एहसान अज़ीम एक उस मालिक़े कायनात ने हम सब को आज इस जगह पर हाज़िर होकर अपने महबूब बंदों की याद की दौलत से नवाजा। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक वलीउल्लाह के साहिब मज़ार के कदमों में हाजिर हैं और मुझे बड़ी मोहब्बतों से दावत दी भाई मोहम्मद अली साहब ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हमेशा सलामत बाकरामत रखे और बिलखुसूस बड़ी मोहब्बतों से नवाजा जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मियाँ मोहम्मद जवेद कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे और बुज़ुर्गों का जो हकीकी फैज़ान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका वाफिर साइन नसीब फरमाए और इस उम्मत को इस मखलूक को फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के दामन से जो आयात बय्यनात तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और उस तरह से डरो कि जिस तरह से उससे डरने का हक़ है, और तुम इस हाल में इस दुनिया से जाओ कि तुम मुसलमानों की हालत में पाए जाओ। एक दूसरी आयत बय्यना रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, यानी तक़वा अख्तियार करो। वकूनु मअस्सादिक़ीन, तक़वा अख्तियार करने के बाद ईमान लाने के बाद अगला काम क्या करो? कहा जो मेरे सच्चे बंदे हैं उनकी संगत अख्तियार कर लो, उनकी सोहबत अख्तियार कर लो। किसी ने पूछा था अल्लाह वालों की सोहबत कब तक अख्तियार जारी रखनी चाहिए? मैं जब तक उनका रंग तुम्हारे ऊपर ना चढ़ जाए तब तक उनकी सोहबत में रहो। जब तुम उनके रंग में रंग जाओ फिर जो उनसे रंग मिला है उस रंग को, उस फैज़ान को दुनिया के अंदर आम करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी साहिब नज़र शख्स के साथ जाकर बैत करते हैं, उनके साथ एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि शायद हम कामिल हो गए हैं। कामिल होना और चीज़ है और किसी साहिब निस्बत के साथ निस्बत कायम कर लेना और चीज़ है। आज गली गली में पीर आपको मिलेंगे मगर उनमें कामिल कौन है ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से मिसाल पेश की थी। आप फरमाते हैं कि एक दिन दूध की मुलाकात पानी से हुई।
پانی کہنے لگا کہ آپ بڑے لجپال ہیں، آپ مجھے بھی اپنی صحبت میں، اپنی سنگت میں رکھ لیں۔ دودھ نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ دونوں چلتے چلتے ایک دکان پر پہنچے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشکل مسائل مثال دے کر حکایت کی صورت میں بڑی آسانی سے سمجھانے کے فن سے بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دودھ اور پانی دونوں کی جب سنگت ہوئی، دونوں کی جب دوستی ہوئی، دونوں کی جب ملاقات ہوئی، یہ دونوں پہنچے دکاندار کے پاس۔ اب وہ پہلے تو ذات کا پانی تھا، مگر جب دودھ کے اندر ملا اس نے اپنا رنگ کھو دیا، اور پھر کیا ہوا، وہ بھی رنگ اس کے اوپر دودھ والا چڑھ گیا۔ اب یہ جب دونوں دکان پر پہنچے، دکاندار نے دونوں کا ریٹ ایک جیسا لگایا۔ فار ایگزامپل آج کل جیسے 150 روپے لیٹر ہوتا ہے، دودھ نے کہا، دکاندار نے کہا کہ میں 150 روپے لیٹر خریدوں گا۔ اب جس ریٹ پہ دودھ گیا اسی ریٹ پہ پانی بھی گیا۔ اب ایک پانی وہ تھا جس کے ذہن میں یہی تکبر پیدا ہوا کہ اب میں کامل ہو گیا ہوں۔ کسی صاحب نظر نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیا، محبت بھرے 2 جملے بول لیے، اب اس کے دل میں یہ تکبر پیدا، اس نے سمجھا لو بھی اب تو میں بھی بڑی چیز بن گیا ہوں۔ اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا اب مجھے اس دودھ کی کیا ضرورت ہے، اب تو میں بھی بہت کچھ ہوں۔ اب وہ اگلے دن اس نے کہا کہ چھوڑو دودھ کو، میں آج خود جاؤں گا، میری تو اپنی بڑی ویلیو، بڑی حیثیت، بڑا کچھ ہے۔ وہ جب پہنچا دکاندار کے پاس، اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا جیسے کل مجھے خریدا تھا آج بھی خرید دو۔ آگے سے دکاندار نے جواب ایسا دیا کہ پانی بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کل تو کسی کے ساتھ آیا تھا، اس لیے تیری عزت تھی، اس لیے تیری قیمت تھی، اس لیے تیری ویلیو تھی، اور آج تو اس کا دامن چھوڑ کے آیا ہے، آج تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، آج تیری کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ کیا ہمارے نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں یہ میری تیرے نال نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں یہ میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ کوئی کسی نبی کا دامن چھوڑ کر کہے کہ میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں، یہ اس کی بھول ہے۔ کوئی اپنے شیخ، اپنے مرشد کا دامن چھوڑ کر کہے کہ مجھے قرب مصطفیٰ، مجھے قرب خدا مل جائے گا، تو یہ اس کی پرلے درجے کی بھول ہے۔ کسی نہ کسی صاحب نظر، صاحب طریقت، پیر طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، پھر جا کر قیمت پڑے گی، پھر جا کر ویلیو بنے گی، پھر جا کر اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام بنے گا۔ ایک تھا یہ پانی جس نے کہا مجھے اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں، تب اس کے ساتھ کیا ہوا، یہی حشر ہوا۔ ایک دوسرا تھا جس نے ایسی اس کے ساتھ صحبت اختیار کی، ایسی سنگت اختیار کی، ایسی سچی نسبت اس سے قائم کی کہ اب وہی دودھ جب دکاندار خریدتا ہے، وہ بڑا برتن لیتا ہے، نیچے آگ جلاتا ہے، اب وہ دودھ ہے، مگر وہ جو سچا عاشق تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ آرام فرمائیں، اب آپ کو جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے حصے کا میں جلوں گا۔ جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے شیخ کامل کی ذات پہ وار دیا، جس نے اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو، اپنی ذات، اپنی پہچان کو، سب کچھ اپنے شیخ کے نام پہ قربان کر دیا۔ ایک امتی نے جس نے سب کچھ اپنے نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ اب کیا ہوا، دکاندار نے بھٹی جلائی، اب بڑے برتن میں دودھ ابل رہا ہے، مگر جل کون رہا ہے، دودھ نہیں جل رہا، پانی جل رہا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ پانی جل گیا، جو ہی پانی جلا، پانی مٹنے لگا، پانی ختم ہونے لگا، دودھ نے ایسی اضطرابیت والی شکل اختیار کی کہ اضطراب میں، پریشانی کی حالت میں اس نے جلدی سے برتن سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ تو جو ہی دودھ کی اس حالت کو دکاندار نے دیکھا، اس نے فوراً جا کر آگ کو بجھا دیا، اور پھر وہ دودھ جو اس کے ساتھ رہا اس حد تک، وہ پانی جو جس نے دودھ کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت کی،
اب اس نے اس جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا دیا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو ایک پیر کامل ہوتا ہے وہ اس دودھ کی مانند ہوتا ہے، اور جو ایک امتی کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ اور ایک نبی کا رشتہ جو اپنے امتی کے ساتھ ہے، کا یہی مثال لے لو۔ کہا وہ جب کل قیامت کا دن ہوگا جب فرشتے کسی امتی کو، کسی شیخ کے، سچے شیخ کے، کسی سچے مرید کو جب کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کہا جس طرح سے وہ اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت ہوگی، ایک شیخ کامل کی بھی یہی حالت ہوگی۔ وہ پریشان ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے امتی کو، میرے مرید کو جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ کہا جس طرح سے وہ دودھ ابل کر برتن سے باہر آ رہا تھا اور جلدی سے دکاندار نے بڑھ کر اس آگ کو بجھا دیا۔ کہا جب یہ حالت کسی پیر کی، کسی امتی کی ہو، کسی نبی کی ہوگی، کہا رب العزت کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدل جائے گا، اور رب العزت فرشتوں سے حکم فرمائے گا میرے اس امتی کو، میرے اس بندے کی شفاعت کو قبول کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو جس نے سچی سنگت اختیار کی وہ دنیا کی آگ سے بھی بچے گا، وہ حشر والے دن بھی جہنم کی آگ سے بھی بچے گا۔ فرمایا میرے سچے بندوں کی سنگت اختیار کر لو۔ آج کہتے ہیں فلاں پیر کے یہ لچھن ہے، فلاں پیر کے یہ کام ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے ایسے پیروں کی دعوت ہی کب دی ہے؟ رب نے تو پہلے ہی کہا ہے جھوٹوں کی سنگت اختیار نہیں کرنی بلکہ میرے سچے بندوں کی سنگت اختیار کرنی ہے۔ لہٰذا جب سچوں کی سنگت اختیار کریں گے وہ سچے پھر تمہیں سچا بنا دیں گے، وہ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر خدا کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ایسی نیک ہستیوں کی محبتیں اور ان کی کرم نوازیاں ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ ایک بات اور اس حوالے سے عرض کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو، اپنا پیغام آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نقش بندی سلسلہ کے پیشوا حضرت سیدنا بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا شریف کے رہنے والے تھے۔ آپ ایک دفعہ بخارا شریف سے نکلے اور تشریف لائے کابل کے اندر، افغانستان کا جو شہر ہے، تو جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے حضرت کو اپنے محل کے اندر بلایا اور ان کی خدمت کی، ان کی مہمان نوازی کی۔ بادشاہ نے خود حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا مرید ہو گیا۔ بادشاہ کے بڑے وزیر، مشیر، اس کی رعایا کے کافی سارے لوگ وہ بھی حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کے مرید ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک لونڈی تھی، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو تم پیروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ سنگت اختیار کرتے ہو، یہ جو پیری مردی والا سلسلہ ہے، اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سادہ سی خاتون تھی، اس کو سادہ سا جواب دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ والوں کی اگر سچی سنگت اختیار کی جائے، جہاں پر دنیا اور آخرت کے اندر خدا کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ والے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ سادہ سی خاتون کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اس نے بھی حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ معصومی صاحب اس بات سے بڑے معزز ہوں گے، بالخصوص ساری نسبتیں سبحان اللہ، پھر بالخصوص جو بندہ جس سلسلہ خیر کے ساتھ وابستہ ہو اس کے ساتھ اور زیادہ محبتیں ہوتی ہیں۔ تو اس عورت نے حضرت شاہ نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ ہماری طرح والی بیعت نہیں تھی۔ ہم جب پیروں کے پاس جاتے ہیں، جانے سے پہلے 2 نمبر ہوتے ہیں، مرید ہونے کے بعد بھی 2 نمبر ہی رہتے ہیں۔ پہلے بھی اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، بعد میں بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ مگر اصل فیض ملتا اسی کو ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے ان کے کردار، ان کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے 5 وقت کی نماز پہلے پڑھتی تھی، ساتھ اس نے اوابین، چاشت، اشراق وغیرہ کے نوافل پڑھنا شروع کر دیے، ساتھ اس نے نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک وقت گزرا کہ بادشاہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگا، اس کے نیک اعمال کو دیکھ کر کہ ذات کی لونڈی ہو کر اللہ کی اتنی فرما بردار بندی ہے۔ جب اس کی ساتھی سہیلیوں نے اس کی یہ بڑھتی ہوئی عزت دیکھی، وہ اس سے جیلس ہونے لگی، حسد کرنے لگی۔ ایک ہی علاقے، ایک ہی شہر، ایک ہی محلے، ایک گھر کے اندر رہنے والے یا ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، کوئی ایک ان میں سے کسی معاملے میں آگے نکل جائے، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی ساتھی سہیلیاں اس سے حسد کرنے لگی کہ ہم بھی اسی کے ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن بادشاہ اس کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہے، بڑا اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، بڑی لطف و عنایات اس کے اوپر رہتی ہیں، ہماری طرف تو توجہ بھی نہیں کرتا۔
انہوں نے حسد کے مارے کیا کیا، اس عورت کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا۔ اب جو ہی بادشاہ نے سنا، اس نے غصے میں آ کر جلاد کو بلایا، کہا اس لونڈی کو کھینچ کے لے جاؤ میرے چوباری کی چھت پہ، وہاں اوپر لے جا کر اس کو دھکا دے کر نیچے گرا کے مار دو، یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھروں میں ایسی غلط حرکتیں نہیں کرتے۔ اب اس عورت نے چوری تو کی نہیں تھی، مگر بادشاہ چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا، جہاں پر بہت زیادہ اعتماد ہو وہاں سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے زیادہ تکلیف بندہ محسوس کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اس کی کوئی نہیں سنی، بس اس کو کھینچ کے لے جا کر اس کو دھکا دے کر قتل کر دو۔ اب وہ جب چوبارے کی چھت کے اوپر جا رہی تھی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ کئی سال پہلے والی بات آئی کہ اللہ والے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اس نے وہیں چوبارے کی چھت پہ چڑھتے ہی بخاری شریف کی جانب منہ کر لیا اور آواز دینے لگی، شیئا للہ چو گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقش بند، اے نقش بندیوں کے پیشوا میری مدد کیجئے، آج اس سے بڑھ کر میری زندگی میں کیا مشکل وقت آئے گا کہ آج میری زندگی بھی میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ بس جو ہی اس نے یہ صدا بلند کی، پیچھے سے جلاد نے دھکا دیا، عورت نیچے جب زمین کی جانب آ رہی تھی، کیا دیکھتی ہے حضرت شاہ نقش بند بخاری نیچے موجود ہیں۔ حضرت اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، زمین پر ایک سمت بٹھاتے ہیں، عورت حیران ہو کر پوچھنے کہ حضرت آپ کب آئے؟ آپ فرمانے تو چبارہ آمدی من نز بخارا مدن، کہا تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا تھا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضرت بہاؤالدین کی یہ شان ہے، تو جن کے امتی بہاؤالدین کی یہ شان ہے، اس آقا رحمت اللہ العالمین کی کیا شان ہوگی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر یہ سچی نسبتیں قائم ہو جائیں تو پھر اللہ والے ایسے کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قول پیش کرتا ہوں، اور یہ ہماری تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے کتاب رسالہ کشیریہ ہے، اور یہ رسالہ کشیریہ حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ حضرت امام کشیری کون ہے؟ یہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے بھی زیادہ سینئر بزرگ ہیں، بلکہ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے دادا پردادا اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کی یہ کتاب رسالہ کشیری حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب سے بھی زیادہ سینئر کتاب ہے۔ یہ حضرت داتا صاحب کتنے بڑے شیخ ہیں، حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، پیروں کے پیر فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت داتا علی حجویری کا زمانہ پاتا تو میں عبدالقادر جیلانی حضرت داتا علی حجویری کا مرید ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ میرے دل کے اندر حسرت ہے، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے شیخ کا نام حضرت داتا علی حجویری ہے۔ یہ حضرت داتا علی حجویری کے دادا پردادا اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کی یہ کتاب رسالہ کشیریہ حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب سے زیادہ سینئر کتاب ہے۔ وہ کشف المحجوب جس کے بارے میں حضور سیدنا محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین محمود الہی رحمت اللہ علیہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس کو کامل شیخ نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ شروع کر دے، کہ اس کی برکت سے رب اس کو کسی نہ کسی کامل کے دامن سے جوڑ دے گا۔ اور بزرگوں نے اس کی وضاحت یہ کی، ایک تو یہ پتہ چلے گا، ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک پیر کامل کیسا ہوتا ہے، وہ نصاب جب پڑھیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شیخ کامل کیسا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تمہیں کامل شیخ نہ بھی ملا تو کہا یہ داتا صاحب کی کتاب کے اندر حضرت داتا صاحب کا اتنا فیض موجود ہے، کہا اگر تجھے پیر نہ بھی ملا، کہا یہی اکیلی کشف المحجوب کامل پیر والا کام تیرے ساتھ کرے گی، کہا جو فیض تجھے کامل پیر سے ملنا ہے اتنا فیض تو داتا صاحب کی کتاب تجھے دے دے گی۔ اور یہ حضرت امام کشیری کی کتاب رسالہ کشیریہ اس سے بھی زیادہ سینئر کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے کچھ بزرگوں کی سیرت لکھی ہے، ان میں ایک بزرگ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے۔ یہ حضرت بشر حافی وہ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو فقہ کے چوتھے بڑے امام ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ننگے پاؤں حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلا کرتے تھے دیوانوں کی طرح۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث امام ہو کر ایک دیوانے، ایک پگلے بندے کے پیچھے چلتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے بشر حافی احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے، بشر حافی اس خدا کو جانتا بھی ہے، اس خدا کو پہچانتا بھی ہے۔ کہا جس کو خدا کا قرب حاصل کرنا ہو وہ حضرت بشر حافی کی زیارت کر لیا کرے۔ یہ اتنے بڑے پیر کا نام ہے۔
بلکہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تو بعد از وصال کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے حضرت بشر حافی سے خواب میں ملاقات ہوئی، پوچھا بشر حافی بتاؤ کیا بنا؟ کہا جب رب کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا، رب نے کہا بشر مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا رب تو کریم ہے، تو ہی عطا فرما، کیا دینا چاہتا ہے؟ کہا بشر تجھے بھی بخش دیا، جو تیرے جنازے کے اندر شامل ہو میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو میں نے عرض کی مالک میں تو بہت زیادہ کچھ لینا چاہتا ہوں، تو مجھے اتنا تھوڑا کچھ دے رہا ہے۔ اب یہ محبوبوں کے انداز بھی دیکھیں۔ کہا پھر کیا مانگتے ہو؟ کہا مالک اپنے کرم سے کچھ اور عطا فرما۔ کہا بشر جس نے تیری زیارت کی میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ کہا مالک میں اس سے بھی زیادہ لینا چاہتا ہوں۔ تو آخر میں رب العزت نے فرمایا بشر قیامت تک جو تیرے ساتھ محبت کرے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے پیر کا نام، اتنے بڑے شیخ کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ ان کو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوتی ہے۔ ان کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بشرو اتدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، اے بشر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تجھے تیرے دور کے سارے ولیوں سے سب سے اونچا مقام کیوں عطا فرمایا؟ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں بشر اس دور کے جتنے بھی ولی ہیں ان سب میں سب سے اونچا مقام تیرا ہے، اور اے بشر جانتے ہو یہ رب نے تجھے مقام کیوں دیا ہے؟ تیرے کون سے ایسے عمل ہیں؟ تو آگے سے حضرت بشر حافی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی واضح ہوا کہ میں اور آپ اپنے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے میں ہمارے آقا جانتے ہیں۔ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، جنہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ دنے راتی یہ شور ڈٹھا، پر اللہ والے نے گل مکا دیتی تو ساں ہو ڈٹھا ساں ہو ڈٹھا۔ ہمارے آقا وہ ہیں جو ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ عرض کیے بندہ نواز آپ بتائیے میرے کون سے ایسے عمل ہیں؟ سرکار صنف میں اے بشر تیرے 4 عمل ہیں۔ کون سے 4 عمل؟ یہ 4 چیزیں آپ نے یاد کر کے جانی ہیں۔ سرکار نے کتنے عمل بتائے اور اس عمل کی وجہ سے مقام کیا ملا؟ اس دور کے سارے ولیوں میں سب سے اونچا مقام ان کا تھا۔ وہ 4 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا تیرا عمل یہ ہے باتباعک لسنتی، اے بشر تیرا پہلا عمل یہ ہے کہ تو میری سنتوں کی پیروی کرتا ہے۔ وہ پیر جو اپنے آپ کو پیر کہے، خواہ وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، خواہ وہ پانیوں میں تیرتا پھرے، خواہ وہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتا پھرے، وہ کبھی بھی کامل ولی نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ السلام کی سنتوں کا تارک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کا سب سے بہترین اور سب سے تیز ترین جو راستہ ہے، جو سب سے تیز ترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا ہے۔ کہ جیسے جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے خدا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ پیارے بھائی آپ بیٹھ جائیں، آپ توجہ سے بات سننے دیں۔ میں پیسوں والا مولوی نہیں ہوں، میں توجہ مانگنے والا ہوں، لہٰذا آپ بات چھوڑ دیں، یہ جاتے ہوئے میں لے جاؤں گا، ٹینشن نہ لیں، نہیں تو مسومی صاحب کی ڈیوٹی لگانا یہ لیتے آئیں گے۔ درود السلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکم۔ مجھے پتہ ہے آپ نے ابھی بڑی دیر بیٹھنا ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں۔ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے خیال میں شاید آج 4تھی رات ہے، میں صرف 1 گھنٹے کے علاوہ ان 4 راتوں میں سویا ہی نہیں۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایسی محفل میں بیٹھیں تو فریش ہو کر بیٹھیں۔ اور میں جب آیا ہوں تو بہت زیادہ بیزی بلکہ پریشان تھا بہت زیادہ، لیکن آپ کی محبت دیکھ کر چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو آپ محبت سے سنیں، ایسے گم سم ہو کر نہ بیٹھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر تھک چکے ہیں تو بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ تھک چکے ہیں، چلیں جلدی گفتگو سمیٹتے ہیں۔ میں پہلا عمل تیرا کیا ہے؟ باتباعک لسنتی، تو میری سنتوں کی پیروی کرتا ہے۔
دوسرا عمل میں وخدمتک للصالحین، تو میرے نیک بندوں کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتا ہے، یہ تیرا دوسرا عمل ہے۔ اور جو بندہ خادم ہوتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی آستانے دیکھیں گے وہ سارے کے سارے آپ کو خدمت خانے نظر آئیں گے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 1100 سال ہونے والے ہیں۔ آپ آدھی رات کے وقت بھی جائیں آپ کو یہ والا لنگر بھی ملے گا، روحانی لنگر بھی ملے گا۔ بابا صاحب چلے جائیں جس وقت بھی جائیں دونوں لنگر ملیں گے۔ یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، ساتھ من کے اندر بھی اللہ کی محبت کا نور ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو اہل اللہ کا شیوا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ۔ آپ ایک دن حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ کے پاس آئے۔ حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ نے ان کو دلی کے اندر کسی کام کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، کہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید سے پوچھ رہے ہیں خدا کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حمید الدین تجھے جو کام ابھی دلی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں تم پہلے یہ کام کر کے آؤ، جب تم واپس آؤ گے تمہیں میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ قسمت نے یاوری نہ کی، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری ابھی دلی میں تھے کہ حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب پاک پتن شریف کی دھرتی پہ پہنچے شیخ کامل اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، مگر مرید ایسا سچا مرید تھا اور اس عقیدے کے ساتھ وہ بستا تھا کہ جن کا عقیدہ یہ کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں مر گئے مٹی میں شامل ہو گئے، ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے۔ اللہ والے مردے نہیں تے کردے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو جاندے نال خاموشی، یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ تو حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت جب پہنچے تو آپ نے کاغذ اور قلم لیا، حضرت بابا فرید کی قبر کے اوپر رکھ دیا، کہا حضرت آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا جب تم دلی سے آؤ گے تمہیں تمہارے سوال کا جواب ملے گا، مجھے دلی بھیج دیا، خود آپ اگلے جہان کی طرف رخصت ہو گئے، کہا وعدہ وفا کیجئے، یہ کاغذ اور قلم رکھ کے جا رہا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ تہجد کے وقت قبر شریف کے اوپر رکھ کر گئے، فجر کی نماز جا کر پڑھی، پڑھ کر جب واپس آئے کاغذ کے اوپر سوال کا جواب موجود تھا۔ اور یہ بھی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، کسی کو پڑھنے کا شوق ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ اے حمید الدین، تیرے شیخ فرید الدین نے زندگی میں اس قدر زہد و تقوی اختیار کیا کہ زہد الانبیاء کا لقب پایا، مگر جب میرے اتنے نیک اعمال رب کی بے نیاز بارگاہ میں پہنچے تو میرے عملوں کی ویلیو اور حیثیت اس ایک تنکے کی مانند تھی جو باہر کسی کھلے چوک چوراہے میں پڑا ہو، ادھر سے تیز آندھی چلے وہ اس کو اڑا کر لے جائے، خبر نہ ہو وہ تنکا آیا کہاں سے تھا، وہ چلا کہاں گیا۔ کہا میرا مالک اتنا بے نیاز ہے، مگر تیرے شیخ فرید الدین کی رب ذوالجلال نے بخشش فرما دی، کس عمل پر؟ کہا مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے پر، کہا اللہ کی مخلوق کی خدمت جو میں نے ان کو کھانا کھلایا ہے، کہا مخلوق خدا کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے صدقے سے رب نے فرید الدین کی بخشش فرما دی ہے۔ تو خدمت خلق یہ تو اہل اللہ کا شیوا ہے، یہ تو ان کی سیرت کا روشن پہلو ہے۔ تو فرمایا کہ اے بشر حافی، تیرا دوسرا عمل جو تجھے خدا کا قرب دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تیسرا عمل فرمایا وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، اے بشر تیرا تیسرا عمل یہ ہے
کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے، ان کو نیکی کی راہ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے۔ ایک پیر کا، ایک شیخ کا یہ حق ہے۔ پیر کے پاس کوئی لنگر لے کر آ رہا ہو کہ نیاز لے کر آ رہا ہو، پیر نے جب دیکھا 10 لاکھ روپیہ ہے، لاکھ روپیہ، 10,000 ہے، 5,000 ہے، نوٹ دیکھ کر وہ ہاتھ میں جلدی سے پکڑ لے، جیب میں ڈال لے، یہ پوچھے نہ حلال کے ہیں حرام کے ہیں، وہ کوئی پیر نہیں ہے۔ پیر کا کام یہ ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز سکھائے، منہ میں دہی جما کر نہ بیٹھے، بلکہ جہاں پر دیکھے غلط کام ہو رہا ہے وہاں پر ٹوکے، جہاں پر کام اچھا نہیں کوئی کر رہا مرید کو حکم دے یہ نیک کام کرو، اچھا کام کرو۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ شیخ کی صرف ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، بلکہ اس امت مصطفیٰ کا تو یہ اعزاز ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت، یہ امت مصطفیٰ تمام تر امتوں کی سردار امت ہے۔ کیوں؟ آخر کیا ان کا اعزاز، یہ ان کو اعزاز کیوں حاصل ہوا؟ میں 2 کام ہیں۔ کون سے کام؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کا ایک تو یہ تأمرون بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے والی امت ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا یہ اس اپنے مسلمان بھائیوں کو برائی سے روکنے والی امت ہے۔ آپ ایک استاذ کی حیثیت سے ہیں، آپ ایک باپ کی حیثیت سے ہیں، آپ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے، آپ ایک استاذ کی حیثیت سے ہیں، آپ ایک دوست کی حیثیت سے ہیں، یہ حیثیتیں ساری اپنی جگہ پر، صرف اتنا ہی کافی اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ اگر حضور کی امتی ہیں، پھر ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو ہر غلط کام سے روکے اور ہر اچھا کام کرنے کی ان کو تلقین کرے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے اور یہ امت کا فریضہ ہے، اور ہر مسلمان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو حاکم بنایا گیا ہے، اور قیامت والے دن تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم کون ہے، رعایا کون ہے، صرف بادشاہوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ایک باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، ان کو برائی سے روکا یا تھا نہیں روکا تھا۔ ایک خاوند سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی بیوی کو برائی کے رستے سے ہٹایا تھا یا نہیں ہٹایا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی کو یار جو ہے وہ کہنے کا زمانہ نہیں رہا، بھائی یہ زمانہ تھا کب؟ جب بھی غلط کو غلط کہا جائے گا لوگوں کو بہت برا محسوس ہوگا، لیکن ایک ہے کوئی تمہیں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی وہ ہے جو تمہیں اللہ کی حضور نجات کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے، اور اگر کسی غلط بات پر کوئی تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو تو اس اصلاح کو ماننا بھی چاہیے، اور یہ ہمارے بڑوں کا شیوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر جیسا شخص جن کی زبان پہ میرا رب بولتا ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے، ایک ہوتا ہے محدث، محدث وہ ہوتا ہے جس کے پاس حدیث کا علم ہو، محدث وہ ہوتا ہے جس سے خدا باتیں کرتا ہے۔ میں پہلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، کہا میری امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضرت عمر کہ جن کی رائے پہ خدا قرآن کی آیتیں اتار دیتا ہے۔ وہ حضرت عمر منبر پر بیٹھے جو ہے وہ نکاح کے وقت جو حق مہر دیا جاتا ہے اس پر گفتگو فرمانے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ حق مہر کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہہ دیا جائے، ایک رقم یا ایک اس کی جو ہے وہ اس کا مال کی حیثیت سے ایک رقم، ایک دولت، ایک ڈیجٹ اس کو منتخب کر دیا جائے، مستقل طور پر وہی رکھ دیا جائے کہ اتنا ہی جو ہے وہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کسی کا اور کسی کا اور، تو کیوں نہ ایک ہی ریٹ رکھ دیا جائے۔ تو اس وقت ابھی عورتیں مسجد کے اندر آیا کرتی تھیں، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عمر یہ جو تم اپنی رائے دے رہے ہو یہ وہ رائے ہے جو اللہ کے قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، حضور کے فرمان سے بھی ٹکراتی ہے۔ اب سامنے کون ہے؟ امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اتنی بڑی شان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ماتھے پہ سلوٹ نہیں پڑی کہ تیری جرت کیا ہوئی
تو مجھے ٹوک رہی ہے؟ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببانگ دہل کھلے الفاظ کے ساتھ اپنی زبان سے کہنے لگے، کہا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، عمر غلطی پر ہے، اور پھر آپ نے فوراً رجوع فرما لیا۔ تو اگر کوئی اصلاح کرے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بریلی شریف کا شہر ہے، بریلی شریف کے نام پہ یار آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ بریلی والوں کو جانتے ہیں؟ مجمع میں سے بولے بریلی والے کون ہیں؟ بریلی کن کی پہچان ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ بریلی شریف کا شہر ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، جیسے پیلا پیر صاحب فرما رہے تھے کہ 12,000 کا اجتماع تھا۔ حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر قرآن رحمت کو نزول فرمائے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور الحمدللہ میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے گجرانوالہ میں۔ ان کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے 2-3 دفعہ جامی صاحب کے اور ہم سب مل کر وہاں پر الحمدللہ ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ سے اللہ والوں کا صدقہ کہ اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو بہت بڑا اجتماع جہاں پر خطاب ہونا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، اور وہاں پر صدارت کن کی تھی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو مرشد کریم تھے، ان کے پوتے حضرت شاہ احمد رضا نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا، ان کی صدارت تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کا بڑا مشہور قصیدہ نور ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ تو اس کا جو ہے مقطع، اس کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، یہ احمد نوری یہ ان کا نام ہے۔ تو ان کی نسبت مقطع کے اندر ان کا نام لائے، فرماتے ہیں کہ یہ احمد رضا نے جو اتنا قصیدہ لکھا ہے نا، یہ احمد رضا کا کوئی کمال نہیں ہے، کہا یہ میرے مرشد کریم کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ ان کی صدارت تھی۔ اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں، دوران بیان کرتے کرتے اپنے پیر کے ہاتھوں پر نظر پڑی، تو کیا تھا؟ پیر نے اپنے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ اب سنت کیا ہے؟ 1 انگوٹھی پہنی جائے، ایک ہی وزن کی۔ آپ وزن کم رکھیں یا وزن زیادہ رکھیں، وہ اگر اتنے وزن میں یعنی 4 ماشے تقریباً جو سنت وزن بتایا گیا ہے، اگر آپ 2 ماشے کی 2 انگوٹھے بنا لیں وہ بھی گناہ ہوگا۔ 1 انگوٹھی پہنی جائے خواہ وزن جو بھی ہو، ویسے حد اس کی قائم کر دی گئی ہے کہ وہ 4 سے زیادہ نہ ہو، تقریباً 4 ماشے۔ تو اب انہوں نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اب احمد رضا جیسا امام ہے، سامنے پیر ہے، اب ادب بھی رکھنا ہے اور ساتھ اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کیا انداز تھا، ایسے دیکھ کر فرمانے لگے کہ حضور سیدی آج آپ کا غلام آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ عطا فرمائیں گے؟ اب میں اگر کہوں کہ یار میں آپ سے نذرانہ لینا چاہتا ہوں، تو آپ جو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ کہیں گے کہ یہ نظامی صاحب نے بات کیسی کر دی۔ اب وہ احمد رضا جو فرماتے ہیں کہ دین کے نام پر، دین کو کاروبار بنا کر اگر کوئی شخص 1 پیسہ بھی لیتا ہے، کوئی محبت سے دے اس کو منع نہیں ہے، مگر دین کے اندر طمع بھی نہیں ہے، دین میں طمع نہیں، کوئی محبت سے دے دے اس کو منع نہیں۔ اور اگلا جملہ بزرگ اپنی طرف سے فرماتے ہیں، اور اگر اس سے لے لو پھر اس کو جمع نہیں کرنا، جس راہ سے آئے تو اسی راہ پہ لگا بھی دینا ہے۔ اب یہ سوچ اور اس فکر کے مالک حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب کچھ مانگو تو دیں گے؟ کہا ضرور دیں گے۔ کہا پھر مانگتا یہ ہوں جو آپ نے انگوٹھیاں پہنے ان میں سے 1 انگوٹھی آپ مجھے دے دو۔ اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے فوراً 1 انگوٹھی اتاری، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی تھی، انہوں نے اپنی اتار کے جیب میں ڈال لی، پیر صاحب کی دوئی اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ اگلے دن مارہرہ شریف پہنچے، وہ انگوٹھی بھی لے گئے کہ کچھ اور نذرانے بھی لے کر گئے۔ کہنے لگے حضرت مرید کون ہوتا ہے؟ پیر سے مانگنے والا۔ کہا مرید کا تو کام ہوتا ہے پیر کی خدمت کرے، مگر جب دوران بیان میں نے آپ کی ہاتھ کی طرف توجہ کی
تو آپ نے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. کہا میرا دل بڑا بے چین ہو گیا، ہو میرا پیر، ہو سید زادہ، اور اپنے ہی نانا کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہو. کہا یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوا. کہا حضرت یہ انگوٹھی بھی قبول واپس فرمائیے، مگر ایک وقت میں 1 انگوٹھی پہنے. یہی حضور کی سنت ہے اور یہی حضور کا حکم ہے. کہا یہ میرے محبت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرا ہی مرشد خلاف سنت کوئی کام کر رہا. تو یہ تو ڈیوٹی رہی ہے اہل حضرت رحمۃ اللہ کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. مگر جتنے بھی اہل اللہ ہے وہ ہمیشہ اسی بات پر قائم رہے ہیں. جہاں پر بھی ان کو کوئی خلاف سنت، خلاف شریعت کام نظر آیا، انہوں نے فوراً اس پر ٹوکا. اور اگر کوئی ٹوکے تو اس پر موڈ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو آپ کی اصلاح کر رہا ہے وہ آپ کو خدا کی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہے. اس سے بڑا آپ کا دوست کون ہوگا جو تمہیں اس عمل سے روک رہا ہے جس عمل سے خدا ناراض ہو جائے، اور جس سے رب بھی روٹھ جائے. وہ پھر چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو. بلکہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں. بڑا لاجواب آپ نے جواب دیا. فرمایا کہ بڑے بڑے لوگوں نے، محدثین نے، علماء نے اس پر بحث کیا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے. کہا میں تو اس بات میں پڑھتی نہیں. کہا گناہ ہوتا ہی وہ جس سے یار روٹھ جائے. کہا وہ چھوٹے سے روٹھ جائے یا بڑے سے روٹھ جائے، اس کا روٹھ جانا ہی تو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی سزا ہے. لہذا صغیرہ کبیرہ کی بحث بھی چھوڑ دے. جس عمل سے خدا ناراض ہوتا ہے اس عمل کو چھوڑ دے بس، اور جس عمل سے رب راضی ہوتا ہے اس عمل کو اپنا لے. تو میں اے بشر تیرا تیسرا عمل کیا ہے؟ وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے. چوتھا عمل کیا فرمایا؟ مَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي. اے بشر تیرا چوتھا عمل یہ ہے تو میرے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، تو میری آل سے بھی پیار کرتا ہے. یہ بات اگر سنا سکتا ہے تو فقط سنی عقیدے والا سنا سکتا ہے. یہ بات رافضی نہیں کر سکتا، یہ بات خارجی نہیں کر سکتا. رافضی وہ ہے جس نے دامن صحابہ کو چھوڑ دیا، خارجی وہ ہے جس نے آل رسول کے دامن کو چھوڑ دیا، اور ایک سنی وہ ہے جو کہتا ہے آل بھی ہماری ہے، صحابہ بھی ہمارے. اور میں تو بلکہ سادہ لہجے میں اپنے مسلک کا تعارف پیش کرتا ہوں. لوگ گروہ بنا لیے، کوئی کہتا ہے میں صحابہ والوں، کوئی کہتا ہے میں آل والوں، کوئی کہتا ہے میں 3 کو نہیں مانتا میں 1 کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں چوتھے کو نہیں مانتا میں تو پہلے 3 کو مانتا ہوں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم چاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے سارے یاروں سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. یہ سارا نبی کا چمن ہے. نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک گل سے نہیں بلکہ سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. وہ حضور کے صحابہ ہوں، وہ حضور کے اہل بیت اطہار ہوں، وہ اس امت کے اولیاء ہوں، وہ حضور کے ازواج ہوں. جہاں پر ہمیں حضور کی نسبت نظر آتی ہے، نہ قطرہ نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. یہی اہل محبت کا، اہل سنت کا ہمیشہ سے شیوہ ہے. ہم تو حضور کی نسبتوں کا اتنا حیا کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی شہر مدینہ سے آنے والا کوئی بندہ حج عمرہ کے لیے جو جاتا ہے، وہ ہمیں حضور کے شہر کی کھجوریں بھی دے کر جائے نا، ہم اس کھجور کو کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کو بھی نیچے نہیں پھینکتے. ہم تو حضور کی نسبتوں کا اتنا حیا کرنے والے. تو جن کی رگوں میں حضور کا خون دوڑتا ہو اس آل رسول سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ جنہیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی ان اصحاب رسول سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ جو شخص کسی بھی انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آل اطہار کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہوا دکھائی دے، اس کے دامن سے دور ہو جائیے گا. جس کے بے صحبت، جس کی گفتگو، جس کے عمل، جس کے کردار، جس کے انداز سے حضور کے صحابہ کی بے ادبی نظر آئے اس کے دامن کو بھی چھوڑ دیجیے گا. اور حضور کے سارے صحابہ، یہ نہیں ہے کہ چند گنے ہوئے صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، ان تمام صحابہ سے پیار کرنا یہ اہل سنت کا شیوا ہے. لہذا کسی ایک کی بھی بے ادبی ہو گئی حضور روٹھ جائیں گے، اور جس سے خود حضور روٹھ گئے اس سے تو میرا رب روٹھ جائے گا. تو لہٰذا اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو اتنا ستھرا کیجئے کسی دوسرے کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. لہٰذا اہل اللہ کا ہمیشہ سے یہی انداز رہا ہے کہ جب ان کا عرس ہوتا ہے وہاں پر ڈھول ڈمکے نہیں ہوتے ہیں. اور آج کل محفل سما کے نام پر جو ایک اکھاڑا اور ایک پکھنڈ بازی ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں علماء یہ بیان کرتے ہیں، لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوالی انہوں نے شروع کی.
تو ان کی اپنی تعلیمات، ان کی کتاب حوالہ میں دوں گا، اور کتاب کنہوں نے لکھی؟ حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہر رات حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی تھی۔ ان کی کتاب اخیار الاخیار، اخبار الاخیار، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قوال ہے، سب سے پہلے اس کی صفات بیان کی، فرمایا جو قوال ہو اس کی پہلی شان، پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ باعمل عالم دین ہونا چاہیے، جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جس کے پاس حدیث کا علم ہو۔ وہ اپنے شعروں کو کہیں اس انداز سے نہ بیان کرے، اس انداز سے نہ پڑھے جو شریعت کی سرحدوں سے ٹکراتے ہوں۔ جب اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا، پھر اس کے بعد جا کر اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کون سا شعر کہاں پر کیسے پڑھنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے وہ شریعت کا عالم ہو، دوسرے نمبر پر اس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ نکلا ہو، وہ سچا ہو۔ یہ دوسرا وصف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بیان کیا۔ تیسرا وصف اس کا یہ بیان کیا، وہ صرف 5 گنا نماز کا ہی پابند نہ ہو بلکہ وہ تہجد گزار ہو۔ یہ وصف حضرت سلطان الہند بیان کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سماعت شروع کی۔ پھر اگلا وصف کیا بیان کیا؟ اگلا اس کا وصف یہ ہونا چاہیے، حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلا اس کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ پچھلی رات کو اٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اگلا وصف اس کا یہ بیان کیا کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تارک نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ متابع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اب وصف تو اور بھی بیان کیے گئے، اب مجھے بتائیں جب قوال، جس نے قوالی سنانی ہے وہ اتنی صفات کا مالک ہونا چاہیے تو سننے والے پھر کیسے ہونے چاہیے؟ پھر سننے والے کیسے ہوتے تھے؟ آئیے ایک واقعی اس حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی کچہری سجی ہے۔ میں آج کل کے کسی مولوی پیر کی بات ہی نہیں کرتا، میں بات حضرت بابا صاحب کی کر رہا ہوں۔ اپنی باتوں کے حوالے دینا کتابوں میں سے وہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سجا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا صاحب کی بھی مرشد ہے، ان کا دربار سجا ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ان کے ہاں محفل سما ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک دن مخصوص تھا، اسی دن وہ سما کی نشست ہوتی تھی۔ اب اس میں صرف خاص لوگ ہوا کرتے تھے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر اور احیاء العلوم کے اندر اس سما کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے اس پر بھی دلائل دیے، ان بزرگوں کے اقوال بھی پیش کیے جنہوں نے سما کو ناجائز کہا، انہوں نے ان کے اقوال بھی پیش کیے جنہوں نے سما کو جائز قرار دیا، مگر آخر پہ جو حضرت امام غزالی نے نتیجہ نکالا، دونوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف سما وہ سنیں جو اہل دل ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری اشعار کو اپنے اس دنیا کے محبوب کے اوپر نہ رکھنے والے ہوں، بلکہ وہ اس عشق مجازی میں مبتلا ہوں بلکہ وہ عشق حقیقی میں مبتلا ہوں، کہ اس کے لیے سما سننا اور اس کا سنانا جائز ہے۔ اور اگر وہ مثلاً بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شعر اپنے پیر کے لیے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اب وہ اشعار نعت کے ہیں مگر سننے والا وہی نعت رسول کے اشعار اپنے پیر کے اوپر فٹ کر رہا ہوتا ہے، تو کہا حضور کے سامنے تیرے پیر کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا سما سنیں وہ جو اہل دل میں سے ہو۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سجتی تو صرف چند ایک گنتی کے لوگ تھے، چنیدہ لوگ جن کو اس سما حال کے اندر یا اس جگہ پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو جو ہی وہ لوگ اندر آ جاتے، دروازہ بند کر دیا جاتا، وہاں پر بیٹھ کر سما ہوتی۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ اب کافی دیر تک سما ہوتی رہی اور ٹینشن نہیں لینی، میں بھی چشتی نظامی ہوں مگر ہم بزرگوں کی سما کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا ہوا، کافی دیر سما ہوتی رہی، آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے سما کرنے والوں کو خاموش کروایا، حضرت بابا صاحب کو بلایا، فرمایا فرید آج ہماری مجلس میں کون آ کر بیٹھ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو اس محبوب کے جلوے ہمیں نظر آتے تھے اس سما کی برکت سے آج وہ کیفیت، وہ رنگ ہی نہیں بن رہا، کہیں کوئی اجنبی تو نہیں آ گیا۔ تو حضرت بابا صاحب رحمت نے دیا جلایا۔ اب وہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، دیا بجھا کر اس محبوب کی یاد میں سچے عاشق رویا کرتے تھے۔ اس سما کے ذریعے سے انہیں خدا کی قربتیں بھی نصیب ہوتی تھیں، مگر سما کیسی ہوتی تھی، سما کرنے والے کیسے ہوتے تھے، سننے والے کیسے ہوتے تھے۔ حضرت بابا صاحب نے دیا جلایا،
ایک کو دیکھا دوسرے کو دیکھا، سب وہی پیر بھائی تھے۔ چلتے 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 دروازے کے قریب پہنچے، وہاں پر ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا۔ میں تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو؟ بڑی توجہ سے سنیے گا جواب۔ اس نے کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے دلی میں آیا تھا، اتنے دن ہو گئے، جو مال تجارت لے کر آیا تھا وہ بک نہیں رہا، پریشان ہوں، واپس جانا ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے آیا تھا، اب اسی پریشانی کے عالم میں ہوں۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں اس محلے کے اندر کچھ اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کر دعا کرواؤ، اللہ ان کی دعا کی برکت سے تیرے کاروبار میں برکت ڈال دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، رزق کی، حلال رزق کی برکت کے لیے اگر پیر کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس بندہ یہ تمنا لے کر جائے، کیا یہ کوئی حرام کام ہے؟ نہیں حرام کام، بالکل جائز ہے۔ حضور کے صحابہ آیا کرتے تھے حضور سے دعائیں کروانے کے لیے۔ مگر سنیے یہ دنیا کی محبت سے کس قدر کنارہ کش لوگ تھے۔ آپ نے اس کو پکڑا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لائے، کہا مرشد کریم یہ وہ بندہ ہے جو آج ہماری مجلس میں ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ اس نے وہی بات کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یوں اپنے پاؤں کے اوپر ہاتھ مارنے لگے، کہا ہائے جس گندی دنیا کو، جس مردار دنیا کو ہم ایک عرصے سے چھوڑ چکے ہیں، اس مردار دنیا کے خیال لے کر تم ہماری مجلس میں بیٹھ گئے ہو، اور تیرے اس غلط خیال کی وجہ سے آج ہمیں خدا کا قربی نصیب نہیں ہوا۔ وہ خدا کی محبت کے جلوے جو ہمیں اس محفل سے نظر آتے تھے، ملتے تھے، آج اس ہم رحمت سے محروم ہو گئے۔ مجھے بتائیے اگر کوئی ایک جائز خیال جو شریعت میں جائز ہے، اہل طریقت پیران نظام شیخ کامل یہ اللہ والے وہ تھے جو صرف فتوے کو نہیں بلکہ وہ تقوی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ کہا جس دنیا کو ہم کئی سالوں سے چھوڑ چکے ہیں اسی دنیا کے خیال لے کر بیٹھ گئے۔ اور آج میں اپنی بات کرتا ہوں، سبھی مجھ سے اچھے ہیں۔ آج اگر میرے اوپر پیسوں کی بارش ہو رہی ہو نا، میں کہتا ہوں لے ابھی آج بڑی تقریر لگی ہے، میں نے 10 منٹ تقریر کرنی ہوں، میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا۔ تو مجھے بتائیے میں نے پھر پیسوں کے لیے تقریر کی یا اللہ کے لیے تقریر کی؟ نہیں، یہ میں نے پیسوں کے لیے کی۔ اگر اللہ کے لیے کی ہوتی، مجھے ہزاروں روپے ملتے، لاکھوں ملتے، میں پھر بھی اتنی کرتا۔ مجھے 1 روپیہ بھی نہ ملتا، میں پھر بھی اتنی کرتا۔ تو جب تک یہ والا تصور نہ بن جائے، وہ خواہ میں صرف یہ قوالوں کے لیے بات نہیں کر رہا، وہ تقریر کرنے والا ہو، کوئی نعت خواہ ہو، کوئی قاری قرآن ہو، اگر دنیا کا لالچ لے کر آ کر بیٹھا ہے نا، اس کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اور ہو سکتا ہے بعض کا تو اس کا عمل اتنا برا ہو کہ اس کی وجہ سے محفل میں بیٹھنے والے باقی لوگ بھی محروم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے، اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اے بشر تیرے 4 عمل ہیں، پہلا کون سا عمل؟ باتباعک لسنتی، تو میری سنتوں کی پیروی کرتا ہے، وخدمتک للصالحین، تو اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتا ہے، ونصیحتک لاخوانک، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھی نصیحت کرتا ہے، ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، ان کو برائی سے روکتا ہے، ومحبتک لصحابی واہل بیتی، تو میرے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، تو میری آل سے بھی پیار کرتا ہے، وہو الذی